बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। सर्बियन की बाज़निया में मस्तियाँ, रेड सी में हूथियों का नया हमला और पाकिस्तान की सियासत की खिचड़ी, ये हैं वो मौज़ूआत जिन के बारे में इस प्रोग्राम में मुख्तसरन बात की जाएगी। 9 जनवरी मुल्क सर्बिया की तारीख़ में एक अहम दिन है, क्योंकि साल 1992 में इस तारीख़ को जब यूगोस्लाविया, जो कि पुराना आप कह लें एक मुल्क होता था, उसके जब हिस्से बखरे हुए, तो इस हिस्से बखरे होने पर 9 जनवरी 1992 में सर्बिया ने अपने आप को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर ये जो है वो डिक्लेयर किया था कि आज से हम एक आज़ाद मुल्क हैं। अब जो ही ये ऐलान किया गया तो इस ऐलान के साथ ही फिर जो मुल्क बोस्निया, जो इनका हमसाया था, उस इलाके में सर्बियन, बोस्नियंस और क्रोशियन के दरमियान जंग छिड़ गई और ये जंग तकरीबन 3.5 साल तक जारी रही और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग में तकरीबन 1 लाख अफराद की हिलाकतें हुई और तकरीबन 2 मिलियन के करीब जो फैमिलियां थीं वो बेघर हो गई, यानी उनके जो घर हैं वो तबाह बर्बाद हो गए। अब ये जो 1 लाख हिलाकतें हैं या ये जो 2 मिलियन डिस्प्लेस हुए पर्सन, इनमें बहुत बड़ी जो तादाद है, या आप कह लें कि जो मेन तादाद थी वो बोस्नियन मुसलमानों की थी। आखिर काफ़ी कोशिशों के बाद अमेरिका ने अपनी एक रियासत ओहायो, वहाँ पे एक इलाका है उनका डेटॉन, वहाँ 21 नवंबर साल 1995 में अमन कायम करने के लिए एक मुआहदा किया और फिर उसी साल 14 दिसंबर 1995 में पेरिस, फ्रांस में स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी, ये तमाम ममालिक के सरबराहान मौजूद थे वहाँ पेरिस, फ्रांस में। और फिर उस रोज़ यानी 14 दिसंबर साल 1995 में इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए और इस मुआहदे को डेटॉन अकॉर्ड या डेटॉन एग्रीमेंट कहा जाता है। अब साल 1995 जब से ये मुआहदा हुआ तो मुल्क बोस्निया, ये जो आप नक्शे में देख रहे हैं, इसके मुताबिक 3 कौमियतें जिनमें बोस्नियन, सर्बियन और क्रोशियन शामिल हैं, तमाम कौमियतें इस डेटॉन मुआहदा में दर्ज तफसीलात के मुताबिक बोस्निया के मुल्क में रह रहे हैं। इस साल 9 जनवरी को बोस्निया में रहने वाले सर्बियन अफराद की तरफ से इस दिन को कौमी छुट्टी करार देकर तकरीबात के इनेकाद पर, क्योंकि उन्होंने ये कोई इस दिन को तकरीबात की और उसको सर्बियन डे का नाम दिया, हालांकि वो रहते बोस्निया में हैं। तो जब ये तकरीबात हुई तो फिर अमेरिका ने बोस्निया में रहने वाले सर्बियन को तंबीह की कि तुम रहते बोस्निया में हो और 9 जनवरी जो कि मुल्क सर्बिया का कौमी दिन है, इस दिन को तुम बोस्निया में रहने वाले सर्बियन अपना कौमी दिन करार देकर और कौमी छुट्टी का ऐलान करके तकरीबात करते फिरते हो। तो अमेरिका ने कहा कि ये जो डेटॉन अकॉर्ड या डेटॉन एग्रीमेंट था, इसमें जो दर्ज तफसीलात हैं उसके मुताबिक ये कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है, बल्कि अमेरिका ने तो ये भी कहा है कि ये एक मुजरिमाना सरगर्मी है जो कि इस वक्त बोस्निया में रहने वाले सर्बियंस कर रहे हैं। इस मौका पर फिर अमेरिका ने अपने जो फाइटर जेट हैं उनके ज़रिए उस इलाकों में परवाज़ें भी की और ये मैसेज दिया कि ये मत समझा जाए कि अमेरिका ने ये मुआहदा कराया था तो मुआहदा कराने के बाद अमेरिका सो गया है, यानी इन फाइटर जेट्स की परवाज़ों के ज़रिए भी अमेरिका ने बोस्निया में रहने वाले सर्बियन को पैगाम दे दिया है। और इसी तरह फिर बोस्निया के दारुल हुकूमत सरायेवो में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसको भी कह दिया गया है कि वो फौरी तौर पे तहकीकात करें। 9 जनवरी को कौमी छुट्टी दी गई और इस दौरान फिर जो ये तकरीबात मुनक़िद की गई, हालांकि ये तकरीबात मुल्क सर्बिया में होने थी, इसका बोस्निया से कोई तल्लुक़ नहीं था। तो ये तफसीलात जो है वो तफ्तीश करके फिर
امریکن حکومت نے منگوائی ہیں، جو ہی یہ مکمل ہوں گی تو اس کے بعد وہ کون سے قدم اٹھاتا ہے، اس کا لیے بہرحال ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اس جگہ ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ اس وقت جو بوسنیا میں رہنے والے سربین افراد کے لیڈر ہیں مکرمی میلوراد ڈوڈک صاحب، وہ بوسنیا کے ان علاقوں میں جہاں سربین کی اکثریت ہے، جیسا کہ آپ یہ نقشے میں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ جو اس وقت سربین سربراہ ہے ڈوڈک صاحب، یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے بوسنیا کا جہاں پہ سربین کی اکثریت بستی ہے، اس کو ملک سربیا کو دے دیا جائے یہ علاقہ، اور اس کے ساتھ اس کا الحاق کر دیا جائے۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ ان کے اس مطالبے کو جو سربیا کے اس وقت سربراہ ہیں اور روس کے سربراہ، ان کی حمایت بھی حاصل ہے۔ پروگرام کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ ریڈ سی میں جو تجارتی جہاز جاتے ہیں ان پہ یمن میں رہنے والے ہوتیوں کی طرف سے حملے ہو رہے تھے، تو یہ جو تجارتی جہازوں پر حملے ہو رہے تھے اور اس تجارتی روٹ کی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کی سربراہی میں ایک 10 ملکوں کی ٹاسک فورس بنائی گئی تھی، جس میں عرب علاقہ سے صرف بحرین جو ہے وہ شامل ہوا تھا، اور اس ٹاسک فورس کی طرف سے پھر یمنی ہوتیوں کو یہ وارننگ دی گئی تھی کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں کیونکہ یہ ایک تجارتی روٹ ہے اور تجارتی جہازوں پر حملے کرنا بند کر دیں۔ مزیداری کی بات ہے کہ پچھلے تقریباً 6 روز سے کوئی کسی قسم کا حملہ نہیں کیا گیا، تو اس لیے یہ ٹاسک فورس کچھ اطمینان میں تھی کہ شاید ان کی تنبیہ کا کوئی اثر ہوتیوں پر ہو گیا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ 9 جنوری کو یمنی ہوتیوں نے ایک بڑا حملہ کر دیا، اور اس دفعہ جو ہے انہوں نے وہ 18 ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا، اور مزیداری کی بات دیکھیں یا ان کی جرت دیکھیں کہ ان 18 ڈرونز میں سے 3 ڈرونز انہوں نے تجارتی جہازوں کو نہیں مارے، بلکہ وہاں پہ جو سیکیورٹی پہ مامور یہ جنگی جہاز تھے، ان جنگی جہازوں کی طرف یہ 3 ڈرونز مارے اور ان پر حملہ کیا گیا۔ اب یہ معاملہ اس طرح ہے کہ کیونکہ وہاں پہ بہرحال یہ ٹاسک فورس جو ہے یہ ڈیولپڈ ممالک کی، امریکہ کے کمانڈ میں ساری وہاں گئے ہوئے ہیں، یو کے اور اس طرح دوسرے ممالک کے جو نیول فلیٹس ہیں، تو انہوں نے یہ سارے ڈرونز مار گرائے، اور اب تک جو رپورٹ سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً یمنی ہوتیوں کی طرف سے اس علاقہ میں کل 25 دفعہ حملہ کیا گیا ہے، اور یہ جو 18 ڈرونز انہوں نے 9 جنوری کو مارے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے تقریباً 61 ڈرونز جو ہیں ان سے حملہ کیا تھا۔ اب جو ٹاسک فورس کے لیے درد سری بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو یمنی ہوتی ہیں وہ ایران کا بنایا ہوا ایک ڈرونز ہے جو استعمال کرتے ہیں حملے کے لیے، اور اس ڈرون کی جو لاگت ہے وہ 15 سے 20 ہزار ڈالر ہے۔ اب اس کے برعکس یہ جو جنگی جہاز ہیں اس وقت جو سیکیورٹی فورس یا ٹاسک فورس نے ریڈ سی میں کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک ماڈرن قسم کا ڈیفنس سسٹم ہے جس کو HMS ڈائمنڈ سی وائپر ڈیفنس سسٹم کہتے ہیں، اور یہ سسٹم جو ہے یہ وہ استعمال کرتے ہیں حملہ آور ڈرونز کو تباہ کرنے کے لیے۔ اب یہ جو وائپر سسٹم کا ڈیفنس سسٹم ہے، اس میں سے جو میزائل فائر کیا جاتا ہے ڈرون کو تباہ کرنے کے لیے، اس کی جو اس وقت لاگت ہے وہ 1 سے 2 ملین ڈالر آ رہی ہے۔ تو اس چیز نے اب ٹاسک فورس کو اور امریکہ کو بھی پریشان کر دیا ہے کہ ہم ایک 15 سے 20 ہزار ڈالر کے ڈرون کو تباہ کرنے کے لیے یہ کب تک 1 سے 2 ملین کا جو میزائل فائر کرتے رہیں گے، تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور دوسری ان کو پریشانی یہ لاحق ہو گئی ہے کہ اگر ہوتی ایک وقت میں 18 ڈرونز مارتے ہیں مختلف سمتوں پہ، کوئی تجارتی جہاز پہ یا کوئی جنگی جہازوں پہ، اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی ایک ڈیفنس سسٹم کے تحت نہیں تباہ ہوتا اور وہ کسی جنگی جہاز میں آ کے گرتا یا پھٹتا ہے، تو ظاہر ہے وہ جہاز کو بھی نقصان بہت بڑا پہنچے گا، اور اسی طرح جو سیلرز ہیں وہاں یا جو نیوی کے افراد ہیں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں ان کی بھی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ تو اب یہ جو 2 پریشانیاں ہیں، ایک تو لاگت بہت زیادہ آ رہی ہے ان ڈرونز کو تباہ کرنے کے لیے، اور دوسرا وہ جو خطرہ جہاز کے تباہ ہونے کا اور ہلاکتوں کا ہے فوجیوں کی۔ تو ان خطرات کے پیش نظر اب امریکہ اور یہ ٹاسک فورس سوچ رہی ہے کہ کوئی ایسا مؤثر قدم اٹھایا جائے ان ہوتیوں کے خلاف تاکہ یہ حملے کرنے سے باز آ جائیں۔ تو امید ہے اب آپ چند دنوں میں کچھ ایسی خبریں سنیں گے کہ جب کہ ہوتیوں کے خلاف
یہ جو ٹاسک فورس ہے امریکہ کی سربراہی میں کوئی بڑا قدم اٹھائے گی یمن میں۔ پاکستان کی سیاست کی کھچڑی ہے تو اس میں تو اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ غالباً یہ کھچڑی جو ہے نا، اس میں ذائقہ بدلنے کے لیے روزانہ ایک نئی دال ڈال دی جاتی ہے تاکہ ذائقہ تبدیل ہوتا رہے۔ اب یہ طے ہے کہ عمران خان کو اقتدار نہیں دینا۔ اب جو طاقت کا ریموٹ کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے، چند ذہنی وجوہ کی بنا پر وہ عمران خان کے ساتھ اس وقت تک کھیلنا چاہتا ہے اور جھٹکے پہ جھٹکے دینا چاہتا ہے کہ شاید یہ بکھر جائے یا ٹوٹ جائے۔ اور اب آپ اسے بدقسمتی یا خوش قسمتی کہیں کہ اس وقت عدلیہ کے جو چیف ہیں وہ بھی بعض ذہنی وجوہ کی بنا پر ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اب ناظرین، پشاور کی ہائی کورٹ جو مرضی فیصلہ کرتی رہے، طاقت کا ریموٹ کنٹرول کسی اور جگہ ہے۔ سپریم کورٹ کے جج کا استعفیٰ آیا، الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے استعفیٰ دے دیا، پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلہ واپس دینے کا فیصلہ کیا، تو اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر آج کی گئی تھی، لیکن کچھ اعتراض اس پہ لگا اور امید ہے کہ آج رات یا کل دوبارہ داخل ہو جائے گی۔ اور اس سپریم کورٹ میں جیسے بتایا بھی قاضی عیسیٰ صاحب ہیں جو کہ طاقتور ریموٹ کنٹرولر کے دستے راست ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد میں بلوچوں نے ایک دھرنا دیا ہوا تھا، تو اسی جگہ پہ جو پریس کلب ہے اسلام آباد کا، اس کی جگہ کی پارٹیشن کر کے یہ جو دھرنے دینے والے افراد تھے، ان کے جو مخالفین ہیں ان کو جگہ پارٹیشن کر کے ان کو بھی وہاں پہ بٹھا دیا گیا اور آمنے سامنے کر دیا گیا ہے۔ ایک قسم کے کوئی آپ کہہ لیں حالات بنائے جا رہے ہیں کہ ڈسٹربنس پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں امن عامہ کا مسئلہ بنا دینا۔ تو یہ سارے اقدامات جو ہیں یہ اس طرف ہی جا رہے ہیں۔ اگر بلہ نہیں دیا جاتا تو پھر الیکشن کس طریقے سے ہوتے ہیں اور اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، ہوتے بھی ہیں یا نہیں، اس کے لیے ہمیں بہرحال تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ جو سارے اقدامات، یہ جو ساری سرگرمیاں ہو رہی ہیں، یہ اسی طرف اشارے کر رہی ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور کوئی ایسی توقع نہ رکھی جائے کہ جی یہ جو 8 فروری کا جو ایک الیکشن کا اعلان ہوا ہے اس کے نتیجے میں کوئی حالات بدلیں گے یا کوئی بہتر صورتحال پیدا ہوگی۔ نہیں، اس سے پہلے ہی لگتا ہے بہت ساری ایسی تبدیلیاں آ چکی ہوں گی۔ اب وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں گی یا نہیں، اس کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔